औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। आज हम अपने अपकमिंग जो उम्रा इंशाल्लाह जो कि 29 दिसंबर से स्टार्ट होगा, उसके सिलसिले में तमाम ज़ायरीन और हजाज कराम हज्जान इकरामात के साथ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि जाने से पहले उम्रा के जो मसाइल हैं उनसे मुस्तफ़ीद हुआ जा सके। और वैसे भी हमने एक चीज़ को देखा कि यूट्यूब में शरई मसाइल के हवाले से उम्रा के बहुत कम वीडियो मौजूद हैं। तो उस सिलसिले में हमने क़िबला मोहतरम जनाब आगा अहमद रिज़वी साहब से रब्ता किया, तो उन्होंने बहुत मेहरबानी फरमाई और अपना कीमती वक्त हमें अनायत फरमाया, जिसमें आज भरपूर एक क्लास होगी जिसमें तमाम उम्रा के मसाइल से मुतल्लिक़ गुफ्तगू होगी। और ये गुफ्तगू फिर हम बाद में अपने यूट्यूब चैनल्स पे भी चढ़ा देंगे ताकि तमाम मुमिनीन कराम इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मैं बहुत मशकूर हूँ तमाम ज़ायरीन कराम का कि जो बर वक्त तशरीफ़ लाए और बड़े हिम्मत और हौसले के साथ इंतज़ार फरमाया। और साथ ही साथ मैं क़िबला का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल में इन्होंने हमें ख़ुसूसी वक्त दिया। अल्लाह पाक इनकी तौफ़ीक़ात खैरा में इजाफ़ा फ़रमाए और इसी तरीके से ये दीन की खिदमत करते रहें। अब मैं माइक हवाले करूँगा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़िबला मोहतरम आगा सैयद अहमद रिज़वी साहब को कि वो आप तमाम लोगों को उम्रे के मसाइल के मुतल्लिक़ एक भरपूर लेक्चर और उससे मुस्तफ़ीद फ़रमाएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। उम्रे मुफ़रदा की सआदत हासिल करते हैं आप लोग। खुदा इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत के साथ इस इबादत से आप सबको सरफराज फरमाए। हज की दो किस्में हैं, एक हज अकबर है और एक हज असग़र है। ये उम्रा जो हम हज के मौसम के अलावा बजा लाते हैं ये हज असग़र है, और हज अकबर जो माह ज़ुल्हज में हम हज करते हैं वो हज अकबर है। लोगों में ये गलत इश्तिबाह फैला है कि जिस दिन जुमा हज के दिन में आएगा वो हज अकबर है। वो भी हज है, जुमे के अलावा भी हज हो जाए तो वो भी हज अकबर है। लेकिन हज असग़र और हज अकबर की तक़सीम में उम्रा जो है वो हज असग़र है। तो गोया कि आप इस एतबार से कहा जा सकता है कि आप हज करने जा रहे हैं। अच्छा, इसके अमाल उम्रे मुफ़रदा के 7 अरकान हैं। अरकान का मतलब ये होता है कि कोई रुकन अगर छूट जाए तो वो इबादत नामुकम्मल है, दुरुस्त नहीं है। वो 7 अरकान आपके शुरू होते हैं एहराम से। पहला रुकन एहराम है, दूसरा तवाफ़ है, तीसरा नमाज तवाफ़, चौथा सई और पांचवा तक़सीर है, छठा तवाफ़ुन निसा है और सातवां नमाज तवाफ़ुन निसा है। ये 7 अरकान हैं और इनमें से हर एक पर हम तफसीली गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले एहराम। एहराम बांधने के लिए ये सिर्फ़ हज और उम्रा के लिए ही नहीं बल्कि मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने के लिए भी एहराम का होना ज़रूरी है। यानी वो शख्स जो कभी कभार मक्के में जाते हैं वो एहराम के बग़ैर दाखिल नहीं हो सकता, इसलिए भी एहराम ज़रूरी है। और फिर उसके लिए मीक़ात मुक़र्रर है। इराक़ वाले, शाम वाले जिस रास्ते से आते हैं
کسی کے لیے جحفہ ہے، کسی کے لیے یلملم ہے، تو کسی کے لیے مسجد شجرہ ہے۔ فی الحال ہمارے بحث میں میقات شامل نہیں ہے، وہ اس لیے کہ اس موسم میں آپ جائیں گے تو آپ کو میقات سے گزارنا مشکل ہو جائے گا، خود آپ کے لیے بھی مشکلات آئیں گی اور سالار کے لیے بھی یہ کام مشکل ہے، معمول سے ہٹ کر ہے۔ اس بنا پر آپ احرام کی منت مانیں گے، کیونکہ میقات کے علاوہ احرام نہیں ہو سکتا ما سوا منت ماننے کے۔ آپ منت مان کے جائیں گے تو منت کی اپنی جو ذاتی تعریف یہ ہے کہ ہم اپنی مشکلات میں، پریشانیوں میں یا کسی حاجت کے لیے منت مانتے ہیں تو وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ اس بنا پر آپ کے لیے ایک سعادت بھی ہے منت کی وجہ سے، اس کے بدولت خیر و عافیت سے آپ پہنچ جائیں گے۔ تو آپ منت مانیں گے، ہم بخیریت جدہ پہنچ گئے تو وہاں سے ہم احرام باندھ دیں گے۔ تو یہ منت مان کے آپ جائیں گے اور جدہ سے ہی آپ احرام باندھ دیں گے۔ تو احرام 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، یعنی خود احرام کے اندر 3 امور ہے جو واجب ہے، جنہیں بجا لانا ضروری ہے۔ نمبر 1، سلے ہوئے کپڑوں کو اتار کر ان سلے کپڑے، احرام کے 2 چادر وہ لینا۔ البتہ یہ صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے، وہ سلے ہوئے کپڑے بھی پہن سکتی ہیں اور چاہیں تو جن کپڑوں میں ہے انہی میں احرام باندھ سکتے ہیں۔ البتہ مستحب ہے کہ سفید چادر ہو، اور اس سے بھی بہتر ہے کپڑے بھی سفید پہن لیے جائیں۔ اب یہ مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑا نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ یہ جو بیلٹ وغیرہ ہے وہ بھی اس نیت سے نہ ہو کہ مثلاً جو چادر کمر کے اوپر باندھتے ہیں اور پیروں تک ڈانپ لیتے ہیں، اس کو باندھنے کے لیے اس نیت سے نہیں ہونا چاہیے۔ بیلٹ وغیرہ اس نیت سے ہو کہ اس میں ضروری کاغذات اور پیسے وغیرہ رکھنے ہیں، اس ارادے اور نیت سے وہ بیلٹ باندھیں گے تو اس سے جو فائدہ ہونا ہے کپڑوں کے سنبھالنے کا وہ بھی حاصل ہو جائے گا، لیکن نیت یہ ہونا چاہیے۔ بہرکیف دوسری چیز جو ہے احرام میں نیت کرنا، یعنی میں عمرہ مفردہ کے لیے احرام باندھتا ہوں یا باندھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ البتہ جو لوگ آغا سیستانی کے مقلد ہیں وہ صاحب استطاعت کے ساتھ جا رہے ہیں تو وہ واجب کی نیت کریں، کیونکہ آغا سیستانی کی نگاہ میں صاحب استطاعت پر عمرہ کرنا واجب ہے، تو وہ واجب کی نیت کریں۔ اس کے علاوہ نیت کے علاوہ پھر نیت کرتے ہی تلبیہ کہنا یہ بھی واجب ہے۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہاں تک کہنا واجب ہے، اس سے آگے ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک یہ مستحب ہے اس کے ساتھ کہنا۔ تو یہ 3 امور احرام کے انجام دینے ہیں۔ جیسے ہی احرام باندھ دیے جاتے ہیں آپ پر کئی چیزیں جو حلال ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ تقریباً ٹوٹل یہ 24 امور ہیں جو حرام ہو جاتے ہیں، 24 کام ہیں جو حرام ہو جاتے ہیں۔
ان میں سے دو جو ہے خواتین سے مخصوص ہیں، مثلاً خواتین چہرہ نہیں ڈھانپ سکتی، اور زیور ایک حد تک استعمال کر سکتے ہیں معمول کے مطابق۔ معمولاً آپ جیسے گھر میں اپنے محلے میں عام طور پر جو زیورات استعمال کرتے ہیں اتنے کر سکتے ہیں، معمول سے زیادہ زیور استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ دو کام جو ہے خواتین سے مخصوص ہے۔ مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا جائز نہیں ہے، سائے میں سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ سائے سے مراد وہ سائے جو متحرک سائے، مثال چھتری وغیرہ لینا یا گاڑی میں بیٹھ جانا، یہ جائز نہیں ہے۔ باقی دیواریں جو بلڈنگیں ہوتے ہیں ان کے سایوں میں چلنا پھرنا کوئی حرج نہیں ہے۔ بند جوتا پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی پاؤں نہیں چھپا سکتے۔ جوتا جو استعمال کرنا ہے وہ کینچی والے جو ہے چپل جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ مردوں کے لیے سر ڈھانپنا بھی جائز نہیں ہے۔ خوشبو نہیں استعمال کر سکتے ہیں مرد و زن دونوں، سرما نہیں لگا سکتے، آئینہ نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح زینت وغیرہ، شکار وغیرہ اور اس طرح کے کچھ باتیں ہیں جو مربوط نہیں ہوتے ہیں لیکن ذکر کیا گیا ہے۔ بہرکیف یہ احرام کے مسائل ہو گئے، اور پھر آپ احرام باندھنے کے بعد تلبیہ ایک مرتبہ کہنا واجب ہے۔ اس کے بعد مستحب ہے کہ تلبیہ پڑھتے رہیں، دہراتے رہیں یہاں تک کہ خانہ کعبہ نظر آ جائے۔ خانہ کعبہ نظر آنے پر آپ تلبیہ چھوڑ دیں گے اور کوئی اور ذکر جو ہے دعا وغیرہ اس میں مشغول ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ جو خانہ کعبہ کے اوپر نگاہ پڑیں تو ایک جملہ سلام کا بھی ہے، السلام علیک یا کعبۃ اللہ، یہ کہہ کر کعبے کو سلام بھی کر لیں، اور پھر پہلی نظر میں جو دعائیں قبول ہونے کی روایات ہے ان کے مطابق 3 دعائیں ضرور مستجاب ہوتی ہیں۔ تو وہاں آپ یہ بھی کہہ دیں تو زیادہ مناسب ہے کہ جتنی دعائیں اب تک مانگی ہیں خدا وہ قبول فرمائے، ایک دعا، اور جتنی دعائیں آج مانگیں گے وہ، اور آئندہ جتنی دعائیں مانگوں گا یا مانگوں گی وہ خدا قبول فرمائیں، تو آپ ایک مومنیت کے منزل استجابت دعوت پر آپ پہنچ جائیں گے۔ تو اس میں یہی ہے کہ ہم ایک چیز 3 چیزیں مانگ کے واپس آ جائیں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ دعا مانگیں گے آپ ساری زندگی مانگتے رہیں، جو بھی مانگیں وہ خدا انشاءاللہ۔ اچھا جی، اس احرام میں مثلاً مسئلہ پیش آتا ہے کہ آپ پہلے ہوٹل جائیں گے، سامان رکھیں گے، تو مثال کے طور پر کوئی فریش ہونے کے لیے نہانا چاہتے ہیں تو کیا یہ احرام جو باندھے ہیں وہ اتار سکتے ہیں، اتار کے پھر پہن سکتے ہیں؟ تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس احرام کو اتار بھی سکتے ہیں اور اس سے پھر دوبارہ نہا دھو کے پہن بھی سکتے ہیں، ایزی ہونے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد طواف آپ خانہ کعبہ پر پہنچتے ہیں تو اس کے بھی کچھ شرائط ہے، کچھ واجبات ہیں۔ طواف کی شرائط میں آتے ہیں نیت، وضو اور بدن لباس کا پاک ہونا، یہ طواف کی شرائط میں سے ہیں۔ نیت کریں گے میں طواف
करता या करती हूँ बराए उम्रा मुफरदा क़ुर्बतन इलल्लाह। ये नीयत करके आप बावुज़ू हो के बदन लिबास पाक वैसे भी हालत इहराम में है, तो इसके फिर वाजिबात तवाफ़ के 7 वाजिबात हैं। नंबर 1, शुरू करते हैं हजर अस्वद से, और दूसरा हजर अस्वद पर ही ख़त्म करना, यह दूसरा वाजिब है। तीसरा वाजिब यह है कि आपका बायां कंधा मुसलसल काबे की तरफ होना चाहिए, काबे की तरफ से ज़रा भी इसको फेरना नहीं चाहिए। नंबर 4, हजर इस्माइल और एक हजर इब्राहिम है। हजर इस्माइल को अंदर रखना है तवाफ़ के अंदर, उसके बाहर से आपने तवाफ़ करना है। अलबत्ता बेहतर है हजर इब्राहिम के अंदर से हो, और ये ज़रूरी है कि हजर इस्माइल के बाहर से तवाफ़ हो। उसके अलावा खाने काबा जो है वो मुकम्मल तौर पर तवाफ़ में दाखिल होना चाहिए। ये मुकम्मल कहने का मकसद ये है कि आप खाने काबा की जब ज़ियारत करेंगे, देखेंगे, तो खाने तस्वीरों में भी, टीवी पर भी आपने देखे होंगे, उसके सामने गोल सा दायरा सा बना हुआ है, खाने काबा से मुत्तसिल गोल सा दीवार, हाँ, डी टाइप, वो हतीम कहलाते हैं। हतीम ये खाने काबा का हिस्सा है। पहले खाने काबा इसी नक्शे में बना हुआ था, इसको काट के सीधा कर दिया है दीवार को, तो ये अब बाहर आ गया। हकीकत में ये शरअन खाने काबा ही है ये भी जगह, इसलिए इसके बाहर से चूँकि दीवार बने हुए हैं तकरीबन हमारे कमर तलक जितना ऊंची दीवार है, तो वैसे भी सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन फिर भी जहनों में रहे कि ये खाने काबा का हिस्सा है। और दौरान तवाफ़ वहाँ से गुज़रना हुआ नज़दीक से, तो कई लोग उसके ऊपर हाथ रख के चलना शुरू कर देते हैं, उससे तवाफ़ बातिल हो जाता है, क्योंकि आपका हाथ फिर काबे के अंदर जाना शुमार हो जाएगा। जी हाँ, तो इस बिना पर आप इससे थोड़ा सा दूर दूर तवाफ़ करेंगे ताकि ये सारा काबा जो है आपके तवाफ़ में दाखिल हो। छठा जो वाजिब है वो ये है कि चक्कर जो है वो 7 होना चाहिए, 7 से कम ना हो। मुकम्मल 7 चक्कर एक तवाफ़ शुमार होगा। अच्छा, अगर दौरान तवाफ़ किसी को मसलन हाजत पेश आए, वज़ू की, वाशरूम वग़ैरह जाना पड़ जाए, तो आगा सिस्तानी के नज़दीक चौथे चक्कर के दौरान या चौथे चक्कर के बाद जा सकता है छोड़कर। अलबत्ता जगह निशानदही करके जाएंगे, वज़ू करके फिर आके उसी जगह से शुरू करके 7 चक्कर मुकम्मल करेंगे। और रहबर मुअज़्ज़म के नज़दीक 5वें चक्कर में बंदा वज़ू के लिए जा सकता है, लेकिन जिस जगह पर छोड़ के गए हैं उस जगह को मुशख़्ख़स करके रखें, वापस आके वहीं से शुरू करके मुकम्मल करें। अब ये 4 चक्कर हो या 5 चक्कर हो, इससे पहले अगर छोड़ना पड़ जाए तो वो तवाफ़ बातिल है, दोबारा से फिर असर नो करना पड़ेगा। ये तवाफ़ के वाजिबात हैं। और इसके बाद आप नमाज तवाफ़ पढ़ेंगे, वो भी मकाम इब्राहिम के पीछे जाकर आप, यानी सीध में खड़े होना ज़रूरी नहीं है, दाएं बाएं भी आपके सामने मकाम इब्राहिम होना चाहिए। 2 रकात नमाज बराए
عمرہ مفردہ 2 رکعت نماز طواف کہیں گے، 2 رکعت نماز طواف برائے عمرہ مفردہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ کہہ کر آپ یہ نماز پڑھیں گے۔ اور یہ نماز بھی ہونا بھی فوراً طواف کے بعد چاہیے۔ طواف کے بعد آپ کوئی اور کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں پھر پڑھنا چاہیں، یہ نہیں ہوگا۔ طواف سے متصل، طواف کے فوراً بعد آپ نماز طواف اسی نیت سے پڑھیں گے، اور آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ نماز، بلند آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ آپ کا مکمل ہو گیا طواف، نماز طواف۔ اس کے بعد آپ سعی کے لیے صفا کی پہاڑی پر جائیں گے۔ صفا سے وہاں پر نیت کریں گے کہ برائے عمرہ مفردہ سعی بجا لاتا ہوں یا بجا لاتی ہوں واجب قربتاً الی اللہ۔ یہ جنہوں نے شروع میں واجب کی نیت کیے ہیں وہ ہر رکن میں واجب کی نیت کریں گے، اور جو قربتاً الی اللہ کی نیت کریں تو بھی واجب ہو تو واجب، سنت ہے تو سنت، دونوں ادا ہو جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ واجب کہیں یا سنت کہیں، قربتاً الی اللہ کافی ہے۔ صفا سے شروع کریں گے اور مروہ پر جا کر ایک چکر آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ یہ بھی 7 چکر ہیں، اور سعی جو ہے اوپر بھی منزل ہے سعی کے لیے، لیکن ہماری سعی وہاں درست نہیں ہے، اس لیے نچلے سطح پر ہی سعی کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے وضو غسل ضروری نہیں ہے، یعنی باوضو ہونا ضروری نہیں ہے سعی کے لیے۔ آپ بغیر وضو ہے تو آپ سعی کر سکتے ہیں۔ اور شروع جو ہے صفا کے پہاڑی سے ہوگا، اور اختتام جو ہے مروہ پر ختم ہوں گے۔ اور اس میں ایک جگہ ہے درمیان سے پہلے آئے گا، جب آپ صفا سے شروع کرتے ہیں تو تھوڑا سا چلنے کے بعد جہاں گرین لائٹ لگی ہوئی ہے وہ جگہ جو ہے تھوڑا سا اس جگہ پہ پہنچ کے آپ رفتار تیز کریں گے۔ البتہ سعی کا جو معنی ہے وہ واضح کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھتے ہیں دوڑنا ہے، چلنا ہے، کیا نہیں ہے۔ اس قدر تیز نہیں دوڑنا جسے ہم دوڑنا اردو میں ہم بولتے ہوتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ جو معمول میں آپ چلتے ہیں اس سے تھوڑی سی بس تیز قدم لگانا ہے۔ خواتین کے لیے تو یہ بھی نہیں ہے، یہ صرف مردوں کے لیے ہے جو تیز چلنا ہے۔ خواتین اپنے وقار سے اور سکینت سے چلیں گی تاکہ جو شریعت کا تقاضا ہے وہ پورا ہو جائے۔ اب اس کے بعد ہمارا آئے گا تقصیر۔ سعی کے بعد آپ تقصیر کریں گے۔ بال جو ہے وہ اس نیت سے کہ تقصیر کرتا ہوں یا کرتی ہوں برائے عمرہ مفردہ قربتاً الی اللہ کہہ کر بال جو ہے اپنا بال تھوڑا سا کاٹیں گے۔ جیسے ہی یہ بال کاٹتے ہیں وہ بندہ اس کا احرام کھل جاتا ہے، محل ہو جاتا ہے۔ پہلے محرم تھا احرام کی وجہ سے، اب وہ محرم ہو جاتا ہے۔ اچھا، جو بندہ جس نے اپنی تقصیر نہیں کی ہو وہ کسی کی تقصیر نہیں کر سکتا، یعنی کسی کے بال کاٹیں گے تو بال کاٹنا ممنوع ہے حالت احرام میں۔ پہلے اپنے تقصیر کریں پھر اس کے بعد کسی کے کریں۔ ہاں، آپ کسی اور سے تقصیر کروانا چاہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ اس کے بعد پابندیاں ساری آپ کے اوپر سے ختم ہو جائیں گے۔
مطلب آپ آئینہ دیکھ سکیں گے، اس کے بعد آپ خوشبو لگا سکیں گے، ساری پابندیاں سوائے میاں بیوی کے اوپر جو پابندی لگی ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر اب بھی حرام ہے، ایک دوسرے کے لیے اب بھی جائز نہیں ہے جب تک کہ طواف نساء مکمل نہیں کرتے۔ یہ پابندی میاں بیوی کے اوپر طواف النساء کرنے کے اور نماز طواف النساء بجا لانے کے بعد ہی ختم ہوگی۔ اچھا جی، اس میں ایک مسئلہ اس سلسلے میں پیش آنے والا ذہن میں آ گیا تو پھر نکل گیا۔ بہر کیف یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں اگر سوال آ جائے تو طواف النساء اور نماز طواف النساء اسی طرح بجا لاتے ہیں جس طرح پہلے طواف آپ نے بجا لایا ہے، اس کے بھی شرائط واجبات وہی ہے جو پہلے والے طواف میں واجب ہے، طریقہ وہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ دعائیں ہیں، ہر چکر کے موقع پہ مخصوص دعائیں پڑھنا، وہ ہاں وہ جی ہاں وہ مخصوص دعائیں پڑھنا مستحب ہے، آپ اپنے طرف سے بھی دعائیں طواف کے دوران مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تقریباً یہ 7 ارکان ہم نے تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اگر ان سے متعلق کوئی سوال آتا ہے۔ ہاں، جو پیش آنے والا مسئلہ جو میں کہہ رہا تھا ذہن میں آیا، آئینہ دیکھنا جو ہے ممنوع ہے، اس سے بات ذہن میں آ گئی۔ بعض دفعہ سیلفی لیتے ہیں تو اس وقت موبائل میں جو ہے اپنی شکل جو ہے وہ نظر آتے ہیں، تو وہاں پر احتیاط برتنا چاہیے کہ سیلفی لیتے ہوئے جو ہے نا کوئی کفارہ نہ آ جائے۔ ان تمام پابندی لگائی گئی چیزوں کے خلاف ورزی پر انسان کے اوپر کفارہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی یہ جو 24 چیزیں ہیں ان میں سے اگر کوئی بات یا کام ہو جائے، مثال کے طور پر آئینہ دیکھا تھا یا خوشبو استعمال کر لیا یا مثلاً سائے میں سفر کیا، تو ان کے اوپر کفارہ آئے گا، عمرہ باطل نہیں ہوتا، یعنی اس کا جبران اور ازالہ کفارہ کے ذریعے کریں گے۔ جی، پہلا جو پارٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا الحمدللہ، اور اس میں مولانا صاحب نے عمرہ مفردہ کے جو 7 واجب اراکین تھے ان کے بارے میں بڑا تفصیلی آپ کو بتایا۔ اب اس کے ضمن میں جو اگلے مختلف سوالات آئے ہیں اور ان کی جو تفصیلات ہیں، اور بات انہوں نے ختم کی تھی کفارے پہ، یعنی عمرہ میں کوئی کام اگر غلط ہو جائے تو کچھ کام تو ایسے ہیں کہ عمرہ باطل ہو جاتا ہے، تو وہ تو پھر نئے سرے سے کرنا پڑتا ہے، اور وہ وہی 7 رکن ہیں جو ہم نے بتائے ہیں۔ لیکن ان کاموں کو کرتے ہوئے کوئی کام تھوڑا بہت غلط ہو جائے تو اس کے کفارے ہیں۔ کفارے سے اب اگلا پارٹ ہم شروع کریں گے، اور اس کفارہ کا بیان کرنے کے بعد کہ کفارہ کس کس چیز پہ آتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے، یہ مولانا صاحب بتائیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے سوال شروع کریں گے۔ سے شروع کرتے ہیں تو تھوڑا سا چلنے کے بعد جہاں گرین لائٹ لگی ہوئی ہے وہ جگہ جو ہے تھوڑا سا اس جگہ پہ پہنچ کے آپ رفتار تیز کریں گے۔ البتہ سعی کا جو معنی ہے وہ واضح کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھتے ہیں دوڑنا ہے، چلنا ہے، کیا نہیں ہے۔ اس قدر تیز نہیں دوڑنا جسے ہم دوڑنا اردو میں ہم بولتے ہوتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ جو معمول میں آپ چلتے ہیں اس سے تھوڑی سی بس تیز قدم لگانا ہے۔ خواتین کے لیے تو یہ بھی نہیں ہے، یہ صرف مردوں کے لیے ہے جو تیز چلنا ہے۔ خواتین اپنے وقار سے اور سکینت سے چلیں گی،
تاکہ جو شریعت کا تقاضا ہے وہ پورا ہو جائے۔ اب اس کے بعد ہمارا آئے گا تقصیر۔ سعی کے بعد آپ تقصیر کریں گے، بال جو ہے وہ اس نیت سے کہ تقصیر کرتا ہوں یا کرتی ہوں برائے عمرہ مفردہ قربتاً الی اللہ کہہ کر بال جو ہے اپنا بال تھوڑا سا کاٹیں گے۔ جیسے ہی یہ بال کاٹتے ہیں وہ بندہ اس کا احرام کھل جاتا ہے، محل ہو جاتا ہے۔ پہلے محرم تھا احرام کی وجہ سے، اب وہ محرم ہو جاتا ہے۔ اچھا، جو بندہ جس نے اپنی تقصیر نہیں کی ہو وہ کسی کی تقصیر نہیں کر سکتا، یعنی کسی کے بال کاٹیں گے تو بال کاٹنا ممنوع ہے حالت احرام میں۔ پہلے اپنے تقصیر کریں پھر اس کے بعد کسی کے کریں۔ ہاں، آپ کسی اور سے تقصیر کروانا چاہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ اس کے بعد پابندیاں ساری آپ کے اوپر سے ختم ہو جائیں گے۔ مطلب آپ آئینہ دیکھ سکیں گے، اس کے بعد آپ خوشبو لگا سکیں گے، ساری پابندیاں سوائے میاں بیوی کے اوپر جو پابندی لگی ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر اب بھی حرام ہے، ایک دوسرے کے لیے اب بھی جائز نہیں ہے جب تک کہ طواف نساء مکمل نہیں کرتے۔ یہ پابندی میاں بیوی کے اوپر طواف النساء کرنے کے اور نماز طواف النساء بجا لانے کے بعد ہی ختم ہوگی۔ اچھا جی، اس میں ایک مسئلہ اس سلسلے میں پیش آنے والا ذہن میں آ گیا تو پھر نکل گیا۔ بہرکیف یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں اگر سوال آ جائے تو طواف النساء اور نماز طواف النساء اسی طرح بجا لاتے ہیں جس طرح پہلے طواف آپ نے بجا لایا ہے۔ اس کے بھی شرائط واجبات وہی ہے جو پہلے والے طواف میں واجب ہے، طریقہ وہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ دعائیں ہیں، ہر چکر کے موقع پہ مخصوص دعائیں پڑھنا، وہ ہاں وہ جی ہاں وہ مخصوص دعائیں پڑھنا مستحب ہے۔ آپ اپنے طرف سے بھی دعائیں طواف کے دوران مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تقریباً یہ 7 ارکان ہم نے تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر ان سے متعلق کوئی سوال آتا ہے، ہاں جو پیش آنے والا مسئلہ جو میں کہہ رہا تھا ذہن میں آیا، آئینہ دیکھنا جو ہے ممنوع ہے، اس سے بات ذہن میں آ گئی۔ بعض دفعہ سیلفی لیتے ہیں تو اس وقت موبائل میں جو ہے اپنی شکل جو ہے وہ نظر آتے ہیں، تو وہاں پر احتیاط برتنا چاہیے کہ سیلفی لیتے ہوئے جو ہے نا کوئی کفارہ نہ آ جائے۔ ان تمام پابندی لگائی گئی چیزوں کے خلاف ورزی پر انسان کے اوپر کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جو 24 چیزیں ہیں ان میں سے اگر کوئی بات یا کام ہو جائے، مثال کے طور پر آئینہ دیکھا تھا یا خوشبو استعمال کر لیا یا مثلاً سائے میں سفر کیا، تو ان کے اوپر کفارہ آئے گا، عمرہ باطل نہیں ہوتا۔ یعنی اس کا جبران اور ازالہ کفارہ کے ذریعے کریں گے۔ جی، پہلا جو پارٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا الحمدللہ، اور اس میں مولانا صاحب نے عمرہ مفردہ کے جو 7 واجب اراکین تھے ان کے بارے میں بڑا تفصیلی آپ کو بتایا۔ اب اس کے ضمن میں جو اگلے مختلف سوالات آئے ہیں اور ان کی جو تفصیلات ہیں، اور بات انہوں نے ختم کی تھی کفارے پہ، یعنی عمرہ میں کوئی کام اگر غلط ہو جائے
تو کچھ کام تو ایسے ہیں کہ عمرہ باطل ہو جاتا ہے تو وہ تو پھر نئے سرے سے کرنا پڑتا ہے، اور وہ وہی 7 رکن ہیں جو ہم نے بتائے ہیں. لیکن ان کاموں کو کرتے ہوئے کوئی کام تھوڑا بہت غلط ہو جائے تو اس کے کفارے ہیں. کفارے سے اب اگلا پارٹ ہم شروع کریں گے، اور اس کفارہ کا بیان کرنے کے بعد کہ کفارہ کس کس چیز پہ آتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے یہ مولانا صاحب بتائیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے سوال شروع کریں گے. آپ کفارے کی تفصیل بتاتے ہیں کس کس چیز پہ آئے گا اور کیا ہوتا ہے، وہاں کے بعد پھر سوال کرتے ہیں. ہم نے عرض کیا کہ 24 چیزیں ہیں جن میں سے سارے جو ہے مرد و زن دونوں کے اوپر ان 24 چیزوں کی پابندی لگ جاتی ہے، یعنی حرام ہو جاتے ہیں حالت احرام میں. اور بعض کا ہم نے نام بھی لیا، مثلا بدن پر تیل لگانا، خوشبو استعمال کرنا، سرما لگانا، آئینہ دیکھنا، سائے میں سفر کرنا وغیرہ. یہ وہ پابندیاں ہیں کہ جن کے اوپر عمل نہ ہونے کی وجہ سے یا یہ غلطی ہو جائیں تو عمرہ اس سے باطل نہیں ہوتا. ان کے لیے اس کا ازالہ اور جبران کا شریعت نے راستہ بتایا ہے جسے کفارہ کہا جاتا ہے. اور وہ کفارہ جو ہے ہر کام جو پابندی کے خلاف ورزی ہوئی ہے اس کے لیے مختلف کفارہ ہے. ان میں سے مثال کے طور پر ہم عرض کریں گے، باقی تفصیلی کتب سے رجوع کرنا ہوگا. ہر ایک کا کفارہ جو ہے علیحدہ ہے. یہ جو کفارہ مثلا سائے میں سفر، مرد حضرات دن کے وقت سفر کرے احرام باندھنے کے بعد گاڑی میں، تو وہ بھی گاڑی بغیر چھت والی گاڑی، عموماً یہی ہوتی ہے. پہلے ہوتا تھا بغیر چھت کے گاڑیاں مومنین کے لیے، شیعان حیدر کرار کے لیے مخصوص، لیکن اب نہیں ہوتی. تو اس بنا پر وہ کفارہ کیا ادا کریں گے اس خلاف ورزی پر؟ تو شریعت مقدسہ نے اس کے لیے کفارہ رکھا ہے. ایک بکرا جو ہے وہ وہاں دیں یا یہاں آ کر دیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ موقع پر ہی دے دیں، ایسی کوئی سختی پابندی نہیں ہے. آپ اپنے اعمال باقی بھی بجا لائیں گے، بعد میں آپ واپس آ کے بھی کفارہ ادا کریں گے تو کافی ہوگا. ایک سوال یہ ہے کہ یہ آغا سستانی اور آغا خامنائی کے دونوں کے نزدیک ایسی ہے یا آغا خامنائی کے نزدیک اس کی چھوٹ ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ سائے میں سفر کر سکتے ہیں؟ نہ، یہ تقریباً تمام فقہا کے نزدیک یہی رائے اور یہی فتویٰ ہے کہ سائے میں سفر. سایہ کی 2 قسمیں ہیں نا، ایک سایہ غیر منقولہ سایہ چیزیں ہیں. وہ سایہ جو ہے اس میں انسان کے اختیار نہیں ہے، لیکن یہ جو چلتے پھرتے سایہ ہیں اس کے اوپر تمام فقہا جو ہے وہ یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ اس طرح اگر خلاف ورزی ہو تو کفارہ ادا کریں. خلاف ورزی ان کی طرف سے تو نہیں ہوتی، ہماری طرف سے ہی ہوتی ہے. ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، بالکل قبلہ صحیح فرما رہے ہیں. اگر ہمارے پاس چوائس ہو، ایک طرف سائے والی گاڑی ہو اور ایک طرف نہ ہو، اور ہم پھر سائے والی گاڑی میں بیٹھیں تو پھر تو بات بنتی ہے. ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے وہاں پہ. ہاں، ہمارے پاس صرف ایک گنجائش ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اس گنجائش کو استعمال کرنا ہم کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ مرد حضرات رات کو سفر کریں، دن میں سفر نہ کریں. ایسی صورت میں یہ چوائس ہے، اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. یہ بہت اچھا ہے، مولانا صاحب نے بتا دیا کہ اگر ہم رات کے وقت جب مغرب ہو جاتی ہے تو اسی گاڑی میں بیٹھ جائیں تو وہ اس پہ وہ والا شرط لاگو نہیں ہوتی. اور الحمدللہ یہ میں ضمن بتاتا چلوں کہ ہماری فلائٹ اور ہم نے سیٹنگ ایسی رکھی ہے الحمدللہ، جب ہم محرم ہو جائیں گے، احرام باندھ دیں گے تو اس کے بعد ہمارا شام والا سین شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا، یہ بہت اچھا ہو گیا. اور اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے فقہ میں
قمری مہینے میں آپ اپنے لیے ایک عمرہ بجا لا سکتے ہیں، 2-3 نہیں لا سکتے. صرف ایک عمرہ آپ اس قمری مہینے میں، مثلا ابھی جمادی الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے اختتام پر شاید آپ لوگ جائیں گے یا اس نکلنے کے بعد جائیں گے، جمادی الثانی میں وہاں ہوں گے. ہاں، تو جمادی الثانی میں آپ پہنچیں گے تو اس مہینے میں ایک عمرہ، جو پہلا آپ عمرہ کریں گے وہ آپ اپنا کریں گے. اس کے بعد مزید کریں گے تو مکہ میں آپ مکہ کے حدود ہیں، جو شہر کے حدود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود مقرر کیا تھا، ان حدود میں سب سے نزدیک حد جو ہے وہ مسجد تنعیمیہ ہے، جس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں. یہ سب سے نزدیک ہے. وہاں جا کے پھر احرام باندھ کے پھر بندہ، یعنی شہریوں کے لیے، اسی شہر کے رہنے والوں کے لیے میقات شہر کے حدود ہیں، تو آپ وہاں سے احرام باندھ کے آ کے دوبارہ احرام کر سکتے ہیں. تو وہ عمرے جو آپ نے بعد میں کرنے ہیں اس ایک عمرے کے بعد، وہ 2 قسم کے نیت سے آپ کر سکتے ہیں. ایک نیابت کی نیت سے، دوسرا کسی کی طرف سے. نیابت کی نیت میں آپ کریں گے تو ایک کی طرف سے ایک عمرہ ہوگا، اس میں آپ ایک سے زیادہ کسی کو شامل نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر والد کی طرف سے عمرہ بجا لاتا ہوں یا بجا لاتی ہوں، اس نیت سے آپ کریں گے ان کی نیابت میں، تو پھر آپ والدہ کو بھی اس میں شامل نہیں کر سکیں گے. نیابت کا یہ مطلب ہے نائب بن کے آپ کریں گے. لیکن آپ نیابت کے علاوہ اس نیت سے کریں گے کہ میں فلان کی طرف سے عمرہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو اس نیت میں آپ کم سے کم کی بھی کوئی حد نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کی بھی کوئی حد نہیں ہے. جتنوں کو آپ تمام مومنین مومنات بھی کہہ سکتے ہیں، یا 14 معصومین کی طرف سے بھی کہہ سکتے ہیں. تو طرف سے کرنے میں مطلب کوئی لمٹ نہیں ہے کہ کتنے لوگ اس میں شامل کر سکتے ہیں. آپ بہت سوں کو اس میں شامل کر کے ان کی طرف سے عمرہ بجا لا سکتے ہیں. اور یہ عمرہ پھر آپ جتنی دیر مکہ مکرمہ میں رہیں گے، جتنی بار کر سکتے ہیں اتنی بار کریں. لیکن مرد حضرات جو ہے وہ خیال رکھتے ہوئے، کیونکہ یہ جو فاصلہ ہے یہ بھی معمولی فاصلہ نہیں ہے، گاڑی پر بیٹھنا پڑتا ہے، تو شام ٹائم جا کے مغرب کے ٹائم وہاں مغرب نماز پڑھیں اور پھر احرام باندھ کے مغرب کے بعد مغرب نماز پڑھ کے نکلیں گے تو کفارہ بھی نہیں ہوگا. گاڑی میں بھی ایزی ہو کہ آپ خانہ خدا حرم شریف آ سکیں گے. اور پھر تقریباً جلدی کریں تو 2 گھنٹے میں مکمل ہو جاتا ہے، آرام سے کریں تو 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اتنے میں آپ کر کے پھر واپس اپنے آرام گاہ آ سکتے ہیں. ڈسیبل جو کوئی بھی ڈسیبل پرسن ہے تو ان کے لیے بھی یہ سارے احکامات ہیں. ڈسیبل پرسن جو ہے نا، اس میں ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا واجب پر کام کرتے ہوئے بڑے کہ صحیح جو ہے وہ گراؤنڈ فلور ہی پہ ہو سکتی ہے. ابھی جو محترم بھائی جلیل کا بھی سوال ہے کہ جو ان کے بندے کے چلنے کے مسائل ہیں یا بعض بندے ویل چیئر پہ کرتے ہیں، تو ان سعودیوز نے ابھی ویل چیئر کی فیسلٹی تو وہاں دے دی ہے، اور وہ الیکٹرک ویل چیئر ہے، تھوڑے سے پیسے دے کر دستیاب ہے، لیکن وہ 2nd اور 3rd فلور پہ، وہ 1st فلور پہ نہیں ہے. تو اب ایسا بندہ جو بزرگ بھی ہے، ڈسیبل اپنا اپنی جگہ، ایک ضعیف ہے، وہ ویسے بھی چل نہیں سکتا اور وہ اس نے ویل چیئر والی فیسلٹی استعمال کرنی ہے، تو اس کے لیے مجبوراً اس کو دوسرے فلور پہ جانا پڑے گا. اس کے لیے کیا احکامات؟ پہلے تو 1st فلور پہ بھی ویل چیئر لے جایا جاتا تھا، اس پہ ابھی الیکٹرک آ گئی، وہ موٹر سائیکل آ گئی، وہ الیکٹرک چلتی ہیں، تو وہ انہوں نے اس کے انتظامی امور کی خاطر دوسرے اور تیسرے پہ رکھا. اچھا، یہ گراؤنڈ فلور میں وہ دوسرا چلانے والا ہاتھ والا ہے، وہ ہے تو وہ استعمال کریں.
जी हाँ, सेकंड फ्लोर पे तवाफ सही नहीं होती, और तवाफ़ के भी मसले में दूसरी मंजिल पे तवाफ़ हमारी तवाफ़ हो जाता है, लेकिन तीसरी मंजिल पे तवाफ़ हमारा दुरुस्त नहीं है, यानी खाने काबा के दीवार से ऊपर होकर वो तवाफ़ होगा, वो दुरुस्त नहीं है। दूसरे फ्लोर पे तवाफ़ हो सकता है, लेकिन उमूमन वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितना काबा से नज़दीक होकर तवाफ़ करेंगे उतना तवाफ़ जो है वो आपका आसान भी हो जाएगा और उसकी क़ुर्बत भी ज़्यादा होगी। तो बाकी व्हील चेयर जो है ना, सेहतमंद आदमी भी व्हील चेयर पे बैठ के तवाफ़ करें, सही करें तो कर सकते हैं, शरअन मान्य नहीं। जो है वो भी उसी तरह बांधना पड़ेगा, हाँ, एहराम उसी तरह, एहराम का हुक्म वही है। जी हाँ या अहकामात वही हैं। जी। आपकी तरफ से, ख़वातीन की तरफ से सवालात हैं तो एक एक करके करते जाएं ताकि उनका जवाब मिल जाए। शादी बजी आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। मरहूमीन, मेरे ज़हन में ये था कि फ़र्दन फ़र्दन तो नहीं हो सकता, तो कुल मरहूमीन का एक उम्रा हो सकता है? अभी आपने बोला है कि एक का हो सकता है। फ़र्ज़ मेरे वालिद साहब फौत हो गए, मेरी सास मैं, मेरे और बहुत सारे अजीज़ कारब हैं, क्या उनके लिए मैं एक उम्रा बजा ला सकती हूँ? और नंबर 2, जो नमाज तवाफ़ निसा की नमाज 2 नफल है या उम्रे की हैं, तो वो सुबह की नमाज की तरह ही हैं? जी किबला, वैसे तो आपने वाज़े बताया लेकिन दोबारा ज़रा बता दें। अच्छा, ये जो पहला सवाल आपका है, इस सिलसिले में मैंने नीयत की 2 किस्म बताई थी कि आपकी नीयत अगर नियाबत में करना है तो वह एक ही के कर सकते हैं, उसमें दूसरा शामिल नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी नीयत मैंने ये बताई थी कि हम किसी की तरफ से करते हैं, नियाबत में नहीं, किसी के लिए हादिया करने के लिए, जिस तरह है। हाँ कि मैं अपने वालिद, अपनी वालदा, अपने फलां, हाँ, के नाम उस नीयत में आप सबको शामिल कर सकते हैं, मरहूमीन को कर सकते हैं, ज़िंदा मोमिनीन को कर सकते हैं, और जितने मैंने लिमिट ही नहीं है उसमें आप 10 करें, 20 करें, 100 करें, 1000 लोगों को शामिल करें, बल्कि जमी मोमिनीन मोमिनात की तरफ से करें तो वो भी ज़्यादा बेहतर है। और मरहूमीन और ज़िंदा मोमिनीन इसमें फ़र्क नहीं है कि ये शामिल हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते हैं, सब बराबर हैं। कि जो तवाफ़ की नमाज़ें पढ़नी है, हाँ, तवाफ़ुन निसा की नमाज हो या तवाफ़ की नमाज हो, वो नमाज फ़जर की तरह है, तरीक़ा वही है, उसमें कोई इजाफ़ी बात नहीं है। और कोई सवाल? अगर हम कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, उसकी अदायगी शुरू हो गई है, नियत हमने कर ली है, उसके बाद कोई ऐसा मसला आता है कि हमें वो आराम उतारने पड़ते हैं या जाना पड़ता है कहीं, जैसे कोई मरीज़ है बेहोश हो जाता है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो वो ख़ुद तो नहीं जा सकता, उसके साथ दूसरा बंदा भी जाएगा, तो उसके लिए फिर क्या है काम है? जी किबला, एक अहम सवाल है, अल्लाह पाक बचाए इस अमर से, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो उसके लिए अव्वलन तो ये बात भी जहन में रखिएगा कि आप नियत एहराम के जब उम्रा की नियत करते हैं, मैं एहराम बांधता हूँ या बांधती हूँ बराए उम्रा मुफरदा, इस नियत में आप एक शर्त रखें। वो शर्त ये रखें कि बशर्ते कि मुझे कोई मजबूरी ना आए। ठीक है जी, बशर्ते कि मुझे कोई मजबूरी ना आए तो मैं उम्र मुफरदा बजा लाता हूँ या लाती हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह। ये नियत करेंगे, आपने शर्त रखी है, अगर आपको इन केस छोड़ना पड़ जाए, किसी जगह मजबूरी बन जाए तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है जी, इस शर्त की बिना पर। शर्त नहीं लगाए और छोड़ दें तो गुनाह होगा। और वो मजबूरी, जैसे बीमार को किसी जगह ले जाना है तो
اس کے لیے احرام توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا ایسے مجبوریاں ہیں جو آپ احرام کی حالت میں بھی بجا لا سکتے ہیں. کسی بیمار کی دیکھ بھال کرنا یا کھانا پینا یہ سارے کام کر سکتے ہیں ما سوا ان کے جن کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے. باقی امور انجام دے سکتے ہیں. لیکن پھر بھی کوئی مجبوری ایسی آتی ہے تو اس کے لیے وہ شرط جو آپ نے نیت میں رکھی ہے وہی کافی ہے. قبلہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے آپ فرما رہے تھے کہ یہ 7 ارکان ہیں تو 5 رکن ختم ہونے کے بعد آپ کی شرائط ختم ہو جاتی ہیں. تو اس میں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک توال جو اس کا متصل رہنا ہے ایک رکن کا دوسرے رکن کے ساتھ ضروری ہے. تو کیا عمرے میں بھی یہ ضروری ہے یا اگر ہم گیپ دے سکتے ہیں تو کتنا گیپ دے سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے بتایا کہ تیسرے چوتھے چکر میں واش روم کی حاجت آ جاتی ہے, وضو دوبارہ کرنا پڑ جاتا ہے, تو وہ ایک رکن سے دوسرے رکن یا ایک رکن کے درمیان کتنا گیپ ہم دے سکتے ہیں تو ہمارا عمرہ جاری رہے گا؟ اس میں موالات پہ در پہ بجا لانا شرط نہیں ہے. البتہ یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ اتنا فاصلہ دے کہ عرف میں کہا جائے یہ تو عمرہ نہیں کر رہا ہے, یہ ویسے پھر رہا یہاں آ کے. ہاں جی, اس قدر فاصلہ نہیں دے سکتے. ایک معمول کے مطابق فاصلہ آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے, اس کی شرط ہی نہیں ہے پے در پہ رکھنے کی. ٹھیک ہے جی. باقی مثال کے طور پر کوئی شخص مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے طواف النساء اکثر یہی ہوتا ہے چھوڑ آتے ہیں, نہیں کرتے, تو وہ بعد میں بھی جا کے کر سکتا ہے یا کسی اور سے نیابت میں کروائیں تو وہ بھی کروا سکتا ہے. تو اس طرح اس کے اراکین میں موالات جو ہے وہ شرط نہیں ہے. جی کسی اور سوال ہے؟ جیسے کہ مولانا آپ نے بتایا کہ طواف النساء بھی ضروری ہے, تو اس کے لیے جو بیوہ ہیں یا عمرے پہ جو شوہروں کے بغیر جا رہی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ کر سکتی ہیں؟ ان کے لیے ضروری ہے طواف النساء کرنا یا نہیں؟ ویسے تو قبلہ اس سوال کی جو ہے نا زیادہ ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ جو اہل سنت برادری ہیں وہ 5 کے بعد ختم کر دیتے ہیں. تو طواف النساء کے لیے جو ہمارے علماء آپ بتاتے ہیں کہ وہ ضروری اس لیے ہے کہ جو اپنا احرام باندھنے کے بعد میاں کے لیے جو اس کی بیوی ہے وہ نامحرم کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے, اور جب تک طواف النساء نہ ہو جائے تو اس کے لیے وہ محرم نہیں ہوتی. تو اس کی شرط تو یہ اس وجہ سے یہ 2 کرنے پڑتے ہیں. تو یہ بڑا سوال ویلڈ ہے کہ جس کے لیے یہ چیز ضروری ہی نہیں ہے تو کیا ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے؟ اچھا, یہ طواف النساء جو ہے نا یہ میاں کا بیوی کے اوپر حق ہے, بیوی کا میاں کے اوپر حق ہے. چونکہ خواتین کا ایک مقام ہے اسلام میں اس لیے انہی کے نام سے جانا گیا ہے. یعنی مرد کے اوپر صرف خاتون کا حق نہیں ہے بلکہ خاتون اگر جائیں تو اس کے اوپر بھی میاں کا حق ہے. اس اعتبار سے شوہر وہاں موجود ہو یا نہ ہو, بیوی وہاں موجود ہو یا نہ ہو, یہ اسے بجا لانا ہوگا جو کہ حق ہے وہ ادا کرنا ہے. اب رہی بات وہ جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں یا شادی ہونے کے بعد مثال بیوہ ہے یا مطلقہ وغیرہ ہے, مطلب سنگل ہے, ان کے لیے ضروری ہے یا نہیں. تو یہ جو طواف النساء کی وجہ سے نہ کرنے کی وجہ سے میاں بیوی حرام ہو جاتے ہیں نا, یہ مسئلہ صرف یہاں تک کے لیے نہیں ہے. مثلا بیوہ ہے, اس کا شوہر تو مثلا فوت ہو گیا, اب اسے کیا ضرورت ہے, انہیں قیامت میں نہیں ملنا, آخرت میں میاں بیوی نہیں بننا, تو اس کے لیے بھی طواف النساء گویا کہ یہ حق ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے, چاہے شادی شدہ ہو یا نہ ہو, یا چاہے بیوہ ہو مطلقہ ہو, وہ یہ حق ادا کریں گے. یہاں پہ ایک آپ کی اجازت کے ساتھ, ویسے تو آپ بہت اچھا فرما رہے ہیں, ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے. چونکہ آج کل موبائل ہے ہمارے پاس, تو چونکہ قبلہ بیٹھے ہیں
वैसे तो हमने इनके और अपने दोनों के उस्ताद क़िबला शिफा नजफ़ी साहब से इस मसले को सुना था, लेकिन ये मोबाइल से मुतल्लिक़ चूँकि एक मसला है तो इसको हम ज़रूर बयान करेंगे ताकि आप लोगों को उसके मुतल्लिक़ विजिलेंट हो जाए। जैसा कि क़िबला ने स्टार्ट में बताया कि जो औरत के लिए चेहरा ढांपना ज़रूरी नहीं है, और इसी तरीके से मर्द के लिए सर पे साया रखना ज़रूरी नहीं है। अब एक मुश्किल मरहला ये आ जाता है कि जो कान हैं इनको चेहरे का हिस्सा करार दिया जाए या सर का हिस्सा करार दिया जाए। अगर कान को सर का हिस्सा करार दिया जाए तो जब हम मोबाइल रखते हैं सुनने के लिए तो मर्द पे वो हराम हो गया चूँकि साया आ गया, और अगर कान जो है वो चेहरे का हिस्सा है फिर हम मोबाइल रखते हैं तो वो कान कवर हुआ तो वो औरत के लिए हराम हो गया। तो इसके लिए क़िबला शिफा नजफ़ी साहब ने ये फरमाया था कि कान का जो है वो आप नीयत जो है उसको कंसीडर जो करते हैं वो चेहरे का हिस्सा करते हैं। तो उस एतबार से फिर ख़वातीन जो है वो नहीं, जिस वक़्त आप एहराम बांधा हुआ है उस वक़्त आप मोबाइल नहीं सुन सकती हैं चूँकि वो आपका चेहरा ढंप जाएगा। अगर आप या आप हैंड्स फ्री पे सुन सकती हैं कि वो कान के ऊपर ना आए, दूर से आप रख के हैंड्स फ्री पे सुन सकती हैं, तो उस तरीके से आपका वो वाला रुकन कायम रहेगा। जी क़िबला ऐसे ही है ना जी, दुरुस्त। और कोई सवाल है तो? लेकिन इसमें ये भी है कि जो वज़ू का हिस्सा काउंट होता है औरत का, उसको छुपाना ज़रूरी है। पर्दा तो होगा लेकिन ये चीज़ सारी जो है ये निकाब के अंदर हमारी आएगी, तो फिर मोबाइल का और वो मसला, तो कान तो ढप गया हमारा, तो फिर उसमें क्या होगा? हाँ, वो हमारे सर का है, फिर हम उसको सर ही में लेंगे, चेहरे के साथ नहीं लेंगे। आप कान को चेहरे का हिस्सा करार दे दी तो पर्दे का हुक्म अलग है और कफारे का हुक्म अलग है। तो और कोई सवाल है जी आपका कोई? चले माशाल्लाह क़िबला आपकी वैसे तो बड़ा ब्रीफली बयान था जी। साथ साथ जो है ना आपको नहीं, आपके लिए सवाल है। अच्छा जी 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 मेरे लिए जी। ये साथ साथ जो है ना दोबारा रिपीट करना पड़ेगा हर चीज़। जी जी बिल्कुल, वो ये बिल्कुल सही है। इजाज़ अंकल ने बड़ी अच्छी बात तवज्जो फरमाई है और ये बहुत अच्छा किया, तो मुझे ज़रा मौका मिल गया कि मैं इसको रिपीट भी कर दूँ। क़िबला अहमद रिजवी साहब को आज रहमत देने का मेन मकसद ये है कि आलम की जो ज़बान होती है उसमें असर भी होता है और वो एक कामिल ज़बान होती है और उसमें झूल और कमी नहीं होती। मैं भी एक नॉन आलम एक्सपीरियंस तो हो सकता हूँ लेकिन कमियाँ हो सकती हैं। तो आज एक कामिल बयान हमने सुन लिया, इसकी वीडियो भी बना ली, ये भी मैं सारों लोगों को भिजवा भी दूँगा इंशाल्लाह। आप घरों में बैठ के आराम से सुकून से देख भी सकते हैं। वहाँ इंशाल्लाह मैं ख़ुद मौजूद हूँगा और इन मसलों से इन उलमा की सोबत की वजह से आगाही भी है, तो वो आपको इंशाल्लाह हम गाइड भी करते रहेंगे। लेकिन ये है कि ये क्लास ज़रूरी इसलिए थी कि आपका ये एक बहुत ही अहम रुकन है। वैसे तो मैं अपने नज़दीक हिजाज़ मुक़द्दस जाने को भी ज़वारी कंसिडर करता हूँ क्योंकि 6 मासूमीन वहाँ पे भी हैं, तो ज़वारी ही है हमारी। लेकिन ये एक ऐसी ज़वारी है कि जिसमें वाजिबात का ज़िक्र है और हम इतना पैसा ख़र्च करके, इतना एफ़र्ट करके अपनी जिस्मानी मुशक्क़त उठा के जाएँ और वहाँ से अगर वो वाजिब सही तरीके से अदा ना करके तो एक ये कमी रहने का चांस था जो आपकी वजह से बहुत हद तक पूरी हो गई है। मैं क्विकली आपका सबका शुक्रिया अदा करते हुए और कारवान इमामिया के पैनल से इस दावत को कबूल करने पे आगा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। क्विकली 2-4 चीज़ें मैं रिपीट करके जो अभी आगा साहब ने बताई थी, यानी इसकी समराइज़ करके आज के सेशन को फ़िलहाल ख़त्म करते हैं। इसके बाद रिफ़्रेशमेंट आप लोगों के लिए हाज़िर है और हम फिर बग़ैर वीडियो के गुफ्तगू भी कर सकते हैं, और इसके बाद भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम आगा साहब का नंबर भी शेयर कर देंगे और मेरा भी नंबर होगा तो आप पूछ सकते हैं। मैं इस सारे सेशन को समराइज़ करते हुए कि बेसिकली क़िबला ने एक बड़ी अच्छी खूबसूरत बात बताई कि स्टार्ट इन्होंने लिया कि हज अकबर और हज असग़र। हम लोगों के यहाँ ज़्यादा ये कंसेप्ट पाया जाता है कि जो हज हम जुम्मे को अदा करते हैं वो हज अकबर होता है। ना, ऐसा नहीं है, बल्कि अभी हम जिस मुक़द्दस फ़रीज़े के अंजाम दही के लिए जा रहे हैं ये हम हज असग़र ही करने जा रहे हैं। और वही नहीं है कि इंशाल्लाह अगर वापस आएँ, अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती के साथ ये सादत नसीब फरमाए तो आप हज्जी और हज्जन ही होंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात ये है कि जो मीकात है उसमें मुहर्रम यानी एहराम बांध के जाना ज़रूरी है, और वो अभी जो इस वक्त मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट्स हो गए हैं उनकी वजह से मुमकिन नहीं रहा,
اور اگر ہم جوفا یا کسی اور میقات سے انٹر ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے ہماری جان کو خطرہ ہے اور ہماری ایشوز ہیں، شیعت ہونے کی وجہ سے پہچاننے کے مسائل ہیں، تو اس کے لیے پھر آقا نے ہمیں بتایا کہ ہم منت ماند کے یہاں سے جائیں گے، اور اس منت کے پورے یعنی منت یہ مانیں گے کہ میں اگر خیر خیریت سے جدہ پہنچ گیا تو میں احرام باندھوں گا، تو ہم جدہ پہنچ کر پھر احرام باندھیں گے۔ اس تناظر میں جو مردوں کا آغا صاحب نے بتایا کہ ان سلے کپڑے پہننا ہوتا ہے، جس میں بیلٹ بھی جو پہننی ہے وہ اس نیت سے نہیں پہننی کہ یہ میں احرام کا حصہ ہوں، چونکہ بیلٹ سلی ہوئی ہوتی ہے۔ بیلٹ ہم نے اس نیت سے باندھنی ہے کہ اس میں ہم نے اپنی کرنسی رکھنی ہے، چونکہ وہاں چوری کا ڈر ہوتا ہے، اور اپنے پاسپورٹ اور دیگر چیزیں بیلٹ میں رکھنی ہے، تو وہ ہم رکھ سکتے ہیں۔ خواتین کے احرام کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ جو خواتین نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہی جب نیت کرتی ہیں تو وہی احرام کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں، ان کے لیے علیحدہ پارچہ انسلا ہونے والی شرط نہیں ہے۔ مناسب اور بہتر یہ ہے کہ وہ سفید رنگ کا پارچہ ہو، لیکن آپ کالے پارچے کو بھی اس میں حرام نہیں ہے، کسی بھی رنگ کا وہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آغا صاحب نے بتایا کہ جب ہم میقات میں احرام باندھ کے جاتے ہیں تو پھر ہم سب سے 7 رکن ہیں۔ پہلا رکن تلبیہ ہے جو کہ ہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا رکن ہمارا طواف ہے جو کہ 7 چکروں پہ مشتمل ہوتا ہے، اور 4 چکروں کے بعد وہ کوالیفائڈ ہو جاتا ہے، یعنی 4 چکروں سے پہلے اگر وہ چھوڑتے ہیں تو وہ پھر پہلے چکر سے شروع کرنا پڑتا ہے، لیکن 4 کے بعد اگر کسی وجہ سے بریک لگانی پڑے تو وہ پورا کنسیڈر ہوتا ہے، لیکن چکر 7 کرنے ہوتے ہیں۔ جو سب سے اہم چیز قبلہ نے بتائی کہ جب آپ طواف کر رہے ہوں گے تو آپ نے سٹارٹ بھی حجر اسود سے کرنا ہے اور اس کا اختتام بھی حجر اسود پہ کرنا ہے، اور ایک احتیاط جو سب سے اہم کرنی ہے وہ یہ کہ آپ کا بایاں کندھا مستقل حرم کعبہ کی طرف ہی، کعبے کی دیوار کی طرف ہی رہنا چاہیے، یعنی آپ نے سیدھا یا اولسک کمر نہیں پھیر لینی، آپ کا بایاں بازو اسی طرف رہے گا۔ جیسے ہی آپ کے 7 چکر پورے ہونے کے بعد آپ کا طواف کمپلیٹ ہوگا تو آپ نماز طواف پڑھیں گے جو کہ مقام ابراہیم کے پچھلے سائڈ پہ پڑھی جائے گی۔ مثلا یہ کیمرہ ہے، اس کی پچھلی سائڈ پہ تو بالکل خانم بیٹھی ہیں، لیکن جو دائیں بھی بیٹھی ہیں، جو بائیں بھی بیٹھی ہیں، وہ بھی اس کے پیچھے ہی ہیں، تو وہ کسی بھی اینگل پہ آپ اس کے پیچھے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز طواف پڑھیں گی۔ اس کے بعد پھر آپ صحیح کریں گی جو صفا سے شروع ہوگی اور مروہ تک 7 چکر لگیں گے، صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ، اور آخر میں صفا پہ جا کے وہ اختتام پذیر ہوں گے، صفائی پہ اختتام پذیر ہوگا۔ اس کا اینڈ پہ جو ہے آپ نے تکسیر کرنی ہے، اور تکسیر کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اپنی تکسیر پہلے کرنی ہے تو پھر آپ کسی اپنی ساتھی کی کر سکتے ہیں، ادروائز اگر آپ نے خود تکسیر نہیں کی ہوئی تو آپ کسی اور کی تکسیر نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ اپنے بالوں کا کچھ حصہ کاٹنا ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ حلق کرنا یعنی گنجا ہونا ضروری نہیں ہے، کچھ بال کاٹنے کافی ہوتے ہیں، وہیں پہ کاٹتے ہیں وہیں پہ، چونکہ اس کے بعد آپ کا وہ جو ہے آپ کی احرام کی شرطیں ختم ہوتی ہیں۔ اگر آپ ہوٹل پہ جا کے کاٹیں گے تو جب تک ہوٹل پہنچ نہیں جاتے ہیں تو وہ ساری شرائط آپ پہ لاگو رہیں گی، تو اس لیے بہتر ہے کہ وہیں کاٹیں۔ اور اس کے بعد پھر آخری 2 رکن ہیں، وہی پورے 7 چکروں کا طواف النساء کرنا ہے، اور طواف النساء کے بعد وہی 2 رکعت نماز طواف النساء پڑھنی ہے، تو اس طریقے سے عمرہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ضمناً قبلہ نے یہ بتایا کہ آپ قمری مہینے میں اپنا واجب ایک ہی عمرہ کر سکتے ہیں، اور نیابت میں یا کسی کی طرف سے آپ دیگر عمرے بجا لا سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو شہر کا میقات ہے، جسے مسجد قبلہ کیا نام ہے اس کا؟ عائشہ تو مشہور ہے نا، مسجد تنیمیہ مسجد تنیمیہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو وہاں گائیڈ کریں گے، لیکن وہ سائے میں کام کرنے کی شرط کی وجہ سے، سائے میں عمرہ کرنے کی وجہ سے ہمارا عمرہ شام ہی کو ہوگا، ہم دن کو عمرہ نہیں کر سکتے۔ تو ابھی آپ یہ ظاہری بات ہے کہ یہ آپ لوگوں کو ابتداً ایک پہلے لیکچر میں یہ ساری چیزیں بتائی ہیں کہ جس میں آپ کو ایک اوور آواز ہے۔ جانے سے پہلے بھی ہم نے بھی گروپ بھی بنا دیا ہے، آپ میرے سے سوالات بھی کر سکتی ہیں اور ویڈیوز بھی دیکھ سکتی ہیں، یہ ویڈیو بھی وہاں پہنچا دیں گے، تو جانے سے پہلے بھی جتنا اس کی تیاری ہو اتنا بہتر ہے۔ اللہ پاک مجھے اور میری ٹیم کو آپ کی بہترین خدمت کرنے کی اور آپ کو اپنی اس مقدس فریضے کے انجام دہی کے بہترین طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔
बस एक सेकंड। हाँ, आखिर में मैं अब क़िबला से मुल्तमस हूँ कि वो तमाम मोमिनीन की सेहत व सलामती के लिए और इस सारे अमल की कबूलियत के लिए टीम कारवान मामिया के लिए मुर्तज़ा भाई इस वक्त करबला पहुँच चुके हैं अपना ग्रुप लेकर, और फिर शाम में सारों ने पहुँचना है, तो उसके लिए आप दुआ फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद इलाही बिहक़्क़ि फ़ातिमत अज़-ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तवदअ फ़ीहा खुदा बारिल्लाह बतुफ़ैल मुहम्मद व आलि मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम। कारवान इमामिया जनाब माजिद शाह साहब और इनके ब्रदर और दीगर तमाम इनके टीम की तरफ से ये दर्स का अहतमाम किया गया। जितनी देर हमने गुफ्तगूएँ की हैं, सुनी है, सवालात जवाबात शरई अहकाम के किए हैं, अपनी दरगाह में इबादत शुमार फरमा। खुदा बारिल्लाह तमाम हमारे इन बुज़ुर्गान जवानान जो आज़्म रखते हैं उम्र मुफ़रदा बजा लाने के, खुदाया इस आज़्म में, इस इबादत में और इस सफ़र में खैर आफ़ियती के साथ, सेहत व सलामती के साथ, बजावरी के साथ वतन वापसी नसीब फरमा। खुदा बारिल्लाह इस सफ़री तमाम मुश्किलें इनके ऊपर आसान फरमा, तमाम सफ़री परेशानियों से महफूज फरमा। खुदा बारिल्लाह परवरदिगारा हमें हर साल ज़ियारत मक़ामात मुक़द्दसात हज व उम्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। जो मोमिनीन दिलों में तमन्नाएँ रखते हैं, आरज़ू रखते हैं हज व उम्र और ज़ियारत की, उनकी मुरादों को पूरा फ़रमा। परवरदिगारा हम सब के सग़ीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फ़रमा, हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत बुलंदी दरजात फ़रमा। बारे इलाहा तमाम हाज़रीन की हाजत रवाई फ़रमा, बीमार मोमिनीन मोमिनात को शिफ़ाअत व फ़रमा। माजिद भाई और कारवान के तमाम टीम के तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमा। खुदा बारिल्लाह इनकी ये ख़िदमात अपनी दरगाह में और बारगाह इमाम ज़मान में कबूल व मकबूल फ़रमा। मुर्तज़ा शाह जी का जो कारवान निकला हुआ है बारिल्लाह, उनका सफ़र बख़ैर व आफ़ियती करार फ़रमा। परवरदिगारा सफ़री मुश्किलात से महफूज फ़रमा, हर क़स्म की परेशानियों से महफूज फ़रमा। बख़ैर व आफ़ियत परवरदिगारा मुर्तज़ा शाह साहब को और उनके काफ़िले के तमाम ज़ायरों को वतन वापसी नसीब फ़रमा। बारे इलाहा इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फ़रमा, मौला पाक के सिपाहियों में हम सब का शुमार फ़रमा। बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन बिफ़ज़लिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।